बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इंसान अगर अपने हाल से मुतमिन ना हो तो माजी की खुशगवार यादें उसे सुकून से जीने नहीं देती। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। महरू से शादी करना उसका ख्वाब था, लेकिन फिर सुरैया दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में आ धमकी। सुरैया कासिम की हालाजात ही नहीं बल्कि बचपन की मंगेतर भी थी, मगर कासिम ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो महरू का दीवाना था। महरू गांव के बड़े ज़मींदार मलक फयाज की भतीजी थी। कासिम की उससे मुलाकात 1 साल पहले अपने ही गांव में मलक फयाज के बेटे मलक अरशद की शादी में हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर कुछ अरसे के बाद ही जब कासिम के वालिद का एक हादसे में इंतकाल हुआ तो माँ ने उसकी शादी अपनी यतीम भांजी सुरैया से करने का फैसला कर लिया। कासिम को ये रिश्ता किसी भी सूरत कबूल नहीं था। उसने अपनी माँ को महरू के बारे में सब कुछ बताकर सुरैया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने माँ के रजामंद ना होने पर खुदकुशी और घर छोड़ जाने की भी धमकी दी, मगर माँ ने अपना फैसला ना बदला। उसकी एक वजह यह भी थी कि महरू के वालिदैन शहर में रहते थे और बहुत अमीर थे, जबकि कासिम का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। यही वजह थी कि उसकी वालिदा ये रिश्ता मांगकर इनकार सुनने और अपनी तजलील करवाने के हक में बिल्कुल नहीं थी। चुनाचे कासिम को हथियार डालकर माँ की जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद कासिम ने महरू से यूं नाता तोड़ा जैसे उसे जानता ही ना हो। मलक फयाज का बेटा मलक राशिद, जो कि कासिम का गहरा दोस्त था और उसकी महरू से मोहब्बत से आगाह भी था, उसने कासिम को बता दिया कि महरू उसकी शादी से आगाह हो चुकी है और वो चाहती है कि अब कासिम उससे कभी राब्ता ना करे और अपनी बीवी के साथ खुशो खरम जिंदगी गुजारे। दिन गुजरते रहे, कासिम का दिल अब गांव और अपनी बीवी सुरैया से बुरी तरह उचाट हो गया था। लिहाजा उसने शहर जाकर एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाजमत कर ली। अब वो महीने में सिर्फ एक मर्तबा गांव आता था। सुरैया अपनी सास के साथ गांव में ही रहती। वो कबूल सूरत मगर बहुत ही शाकिर औरत थी। वो कासिम से महरू से मोहब्बत का राज भी जानती थी, मगर कभी उसे ताना नहीं दिया था। कासिम जब भी शहर से वापस लौटता तो सुरैया उसकी बेहद खिदमत करती, मगर कासिम ने कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। इसी तरह 3 साल गुजर गए और फिर एक दिन कासिम की माँ भी उन्हें अलविदा कहकर उफक के उस पार जा बसी। अब सुरैया को अपने साथ शहर ले जाना कासिम की मजबूरी बन गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में कोई ढंग का मकान ले सके। जब वो मकान तलाश करते करते थक गया तो एक दिन उसके दफ्तरी साथी अशरफ ने उसे अपने आबाई मकान में रहने की पेशकश कर दी और कहने लगा, देख यार, मेरा ताल्लुक किसी नवाब फैमिली से हरगिज नहीं। बस वालिद ने अच्छे वक्तों में 2 मकान बनाए थे। एक में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, जबकि दूसरा बरसों से खाली पड़ा है। वो घर मेरे वालिद को विरासत में मिला था। अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिल रहा तो उसी में बसेरा कर लो। जो किराया दोगे दोस्ती यारी समझकर कबूल कर लूंगा। ये सुनते ही कासिम की बातें खिल गई और वो बेताबी से बोला, इन हालात में इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है अशरफ, मगर वो मकान है किस जगह? बहुत दूर तो नहीं, मगर कुछ कुछ देहाती माहौल है वहाँ का। मकान खुला और हवादार है, मगर बिजली की सहूलत फिलवक्त मैसर नहीं वहाँ। दरअसल बिजली का मीटर मैंने खुद ही उतरवा दिया था। तन्हा दार आदमी हूँ यार, कहाँ 2-2 बिल अदा करूँ? हाँ, तुम वहाँ रहना शुरू कर दो तो मैं मीटर दोबारा लगवा दूंगा। अशरफ ने उसे सब कुछ साफ लफ्जों में बता दिया तो कासिम बोला, वो सब तो ठीक है, मगर मकान अगर ज्यादा दूर है तो मैं दफ्तर कैसे आया करूँगा? कैसी बातें करते हो यार, मकान जंगल में हरगिज नहीं, मेन रोड के बिल्कुल करीब है। हर वक्त बसें वैगनें गुजरती हैं वहां से, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अशरफ ने तसल्ली दी तो कासिम को जहनी सुकून सा मिल गया।
اگلے دن وہ اشرف کے ساتھ مکان دیکھنے چلا گیا۔ وہاں کا ماحول واقعی دیہاتی تھا اور ارد گرد سرسبز فصلیں لہرا رہی تھی۔ اشرف کا مکان آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، لیکن پھر بھی قاسم کو 100% قبول تھا۔ اس نے فوراً اشرف کو ہاں کر دی اور یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگا کہ سریا تو ویسے بھی گاؤں میں رہتی ہے، اس ماحول میں بھی جلد اس کا دل لگ جائے گا۔ 2 دن کے بعد وہ سریا کو گاؤں سے لے آیا۔ 2 بڑے بڑے کمرے، برآمدہ اور کھلا صحن۔ مکان سریا کو بہت پسند آیا تھا، لیکن صحن کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا تہخانہ بھی تھا، جس کا راستہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کھلتا تھا۔ بقول اشرف یہ تہخانہ اس کے دادا نے بنوایا تھا، لیکن اب یہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا اور سارے گھر کا کباڑ اسی میں پھینکا جاتا تھا۔ کمرے سے بہت ہی تنگ و تاریک سیڑھیاں تہخانے کے اندر جاتی تھی اور وہاں دن میں بھی گپ اندھیرا رہتا تھا، اس لیے کوئی بھی اس طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ اشرف نے اسے بھی تہخانے اور اس کمرے کو نظر انداز کر دینے کی ہدایت کی۔ یہی ہدایت قاسم نے سریا کو بھی کر دی تھی کہ اسے تہخانے کی طرف جانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ دن ایک مرتبہ پھر پنکھ لگا کر اڑنے لگے۔ قاسم کا خیال تھا کہ اب مہرو اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہوگی اور بے وفا سمجھ کر فراموش کر چکی ہوگی، لیکن قاسم کا یہ اندازہ اس دن غلط ثابت ہوا جب شادی کے 3 سال کے بعد اچانک بازار میں اس کا سامنا مہرو سے ہو گیا۔ قاسم نے اسے دیکھتے ہی کترا کر بچ نکلنے کی کوشش کی، مگر مہرو خود ہی اس کے قریب آئی اور افسردہ سے لہجے میں بولی، مانا اب تم کسی اور کی ہو گئے ہو، پر مجھے آج بھی تم سے شدت کی محبت ہے، مگر میری اس محبت کا مطلب غلط مت لینا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ مہرو کے رویے نے قاسم کے ذہن پر بڑا گہرا اثر کیا تھا۔ یادوں کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے اور اسے ذہنی طور پر اپنی بیوی سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی محبت میں ناکامی کی وجہ سریا کو ہی قرار دے رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر سریا اس کی زندگی میں نہ آتی تو آج وہ مہرو کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا۔ اب وہ سریا سے مزید کھچا کھچ رہنے لگا۔ وہ دل سے دعا کرتا کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور اس کی سریا سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ کافی دن اسی ادھیر من میں گزر گئے۔ اب وہ اکثر مہرو سے ملنے لگا تھا۔ مہرو کے والد فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے ان کے درمیان محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، قاسم کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی۔ اب تو وہ اسے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں بھی سوچنے لگا۔ پھر ایک دن نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رات کے قاسم لالٹین کی روشنی میں دفتر کا کچھ کام نپٹا رہا تھا۔ سریا کو شاید اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے صحن میں چلی گئی۔ باہر صحن میں گپ اندھیرا تھا۔ اسے گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہ تیزی سے ہانپتی کانپتی واپس لوٹ آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اندر داخل ہو کر کمرے کے دروازے کو کنڈی لگائی اور بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر قاسم نے چونک کر نظریں اٹھائی اور روکھے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنی رات کو کیا بھاگم بھاگ لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ باہر سریا سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی دہشت زدہ نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے باہر کوئی چور یا ڈاکو موجود ہو۔ خیریت تو ہے؟ کیا تھا باہر؟ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قاسم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کچھ تو دیکھا ہوگا تم نے؟ جی نہیں۔ پھر اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ قاسم چڑھ کر بولا۔ باہر میں نے ایک آواز سنی ہے۔ میں نے کچھ دیکھا نہیں، بس آواز سنی ہے۔ سریا نے اس طرف دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ آواز؟ کس کی آواز؟ قاسم چونکا۔ کوئی عورت تھی۔ سریا نے پھر خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ قاسم اٹھنے لگا تو وہ تیزی سے بولے، خدا کے لیے آپ باہر نہ جائیں۔ وہ گر گرانے لگے۔ حماقت کی باتیں مت کرو، قاسم نے اسے سمجھایا اور پھر الماری سے اپنی ٹارچ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وسیع و عریض صحن میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ قاسم نے دروازے کے پاس رک کر ٹارچ روشن کی اور صحن کا جائزہ لینے لگا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اندھیرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خاصی دیر کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ صحن میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں،
تو اس نے سریا کی طرف متوجہ ہو کر نرمی سے کہا، وہم ہوگا تمہارا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ خدا کرے وہ میرا وہم ہی ہو، سریا نے لمبی سانس لے کر جواب دیا اور پھر اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جس کے نیچے تہخانہ تھا۔ کس قسم کی آواز تھی؟ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کسی عورت کی آواز تھی، جیسے وہ بڑی ہی قرب کی حالت میں ہو۔ سریا نے یہیں تک کہا تھا کہ قاسم کے اپنے جسم میں بھی سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی اور وہ چونک کر تہخانے کی طرف دیکھنے لگا۔ گپ اندھیرے میں کسی عورت کے کہکہے کی آواز سے بھی بہت خوفزدہ کر گئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی برتن میں بہت سارے کنکر جمع کر کے انہیں زور سے ہلایا گیا ہو۔ چند لمحے تک قاسم وہاں گمسم کھڑا رہا اور پھر ٹارچ روشن کر کے تہخانے کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے آپ اس طرف مت جائیں، سریا نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ گھبراؤ نہیں، اگر وہ کوئی عورت ہے تو ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے، قاسم نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی میری التجا ہے کہ آپ اس وقت وہاں مت جائیں، صبح دیکھا جائے گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر بیوی کی بات مانی اور اندر چلا گیا۔ اگلے دن سورج کی روشنی میں قاسم نے کمرے میں داخل ہو کر تہخانے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی جھاڑ جھنکار کوڑے کرکٹ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مختلف اوقات میں اس تہخانے کو پر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہو۔ لہٰذا قاسم نے اس واقعے کو نظر انداز کر دیا کہ ممکن ہے کہ یہ کہہ کہا کسی پاگل عورت نے گھر کے باہر لگایا ہو۔ اس بات کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک رات کو سریا چیخ مار کر سوتے سے بیدار ہو گئی۔ اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے لرزے کا بخار ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور چہرے پر پسینے کے قطرے جلملا رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سریا کی حالت دیکھ کر پہلے تو قاسم نے سوچا کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سلا دے، مگر پھر خیال آیا کہ پوچھتا ہوں کہ اس نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس نے سگریٹ سلگا کر نرم لہجے میں پوچھا، کیا پھر کوئی خواب دیکھ لیا ہے تم نے؟ ہاں، میں نے پھر وہی آواز سنی، بہت واضح، بہت قریب سے، جیسے کوئی میرے قریب موجود ہو، سریا نے کانپتے ہوئے کہا۔ تو قاسم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ کچھ عجیب سا جملہ بولتی ہے وہ، شاید شدید بے بسی اور بوکھلاہٹ کے انداز میں تھی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے قریب ہی بیٹھا ہوں، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ قاسم نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی بہتر، لیکن ایک بات کہوں، سریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں لگتا، یقیناً اس میں آسیب کا سایہ ہے، آپ کوئی دوسرا مکان لے لیجئے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے سریا بیگم، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ مکان میں نے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد حاصل کیا ہے، اور تم منہ بنا کر کہہ رہی ہو کہ نیا گھر لے لیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ بھوت پریت اس گھر میں نہیں بلکہ تمہارے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں۔ قاسم کو بھی غصہ آ گیا۔ کچھ بھی ہو، اب مجھے اس مکان سے خوف آنے لگا ہے۔ سریا بھی اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی۔ تو پھر اپنے خوف کو ختم کرو اور یاد رکھو کہ میں مکان ہرگز تبدیل نہیں کروں گا، قاسم نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ سریا اس کے تلخ جواب پر خاموش ہو گئی اور چپ چاپ بستر پر جا لیٹی۔ قاسم دفتر کا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے جب بھی کن اکھیوں سے سریا کو دیکھنے کی کوشش کی، اسے گہری سوچ میں غرق اور پریشان پایا۔ وہ مسلسل چھت کو گورے جا رہی تھی، اس چہرے پر بے بسی کے آثار تھے۔ یہ بات قاسم بھی جانتا تھا کہ سریا بہت صابر شاکر عورت ہے۔ اس نے کبھی بھی غیر ضروری بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی بھوت پریت کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر اچانک یہ سب کچھ کیسے شروع ہو گیا، اور وہ پر اسرار آواز کس کی ہے جس نے میری بیوی کا سکون چھین لیا ہے؟ قاسم رات بھر اسی خیال سے پریشان رہا۔ اگلے دن دفتر پہنچ کر اس نے دبے لفظوں میں اشرف سے بھی اس بارے میں ذکر کیا، لیکن اشرف نے یہ سب اس کا وہم قرار دے کر موضوع ہی بدل دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر قاسم نے بھی کسی قسم کا اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ خود بھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ نیا مکان تلاش کرنے نکل پڑتا۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں فیصلہ ضرور کر لیا کہ ساتھ ساتھ نئے مکان کی تلاش بھی جاری رکھے گا، اور جیسے ہی کوئی مناسب ٹھکانہ ملا اشرف کا شکریہ ادا کر کے اس کا گھر خالی کر دے گا۔
شام کو چھٹی کے بعد قاسم گھر کے لیے روانہ ہوا تو آنکھوں کے سامنے اب بھی سریا کا پریشان چہرہ تھا۔ اسے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ سریا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح خوفزدہ رہنے لگی تو ایک دن نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ انہی سوچوں میں وہ بس میں سوار ہو کر اپنے اسٹاپ پر جا اترا۔ قاسم بس سے اتر کر اکثر ایک دکان سے گھر کے لیے سامان خریدتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس دکان کا مالک، جسے سب بابا شرفو کہتے تھے، قاسم کا دوست بن گیا۔ اس دن بھی قاسم نے بابا شرفو سے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور وہیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں قاسم نے بابا شرفو سے کرائے کے مکان کے بارے میں ذکر کیا تو وہ بولا، قاسم میاں، میں تمہیں کرائے کا مکان تو ڈھونڈ کر دے سکتا ہوں، مگر ایک بات کہو، جس مکان میں تم رہتے ہو وہ بھی اتنا برا نہیں، پھر اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، بس کچھ پریشانی ہے۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بابا شرفو نے چونک کر پوچھا تو قاسم نے دل ہلکا کرنے کے لیے اسے بھی سارا قصہ سنا دیا۔ بابا شرفو نے اس کی ساری بات توجہ سے سنی اور پھر سرگوشی کے سے انداز میں بولا، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ مکان تبدیل کرنے کی بجائے اس آواز کا کھوج لگانے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ قاسم چونکا۔ میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ جس مکان میں تم رہتے ہو، قیام پاکستان سے پہلے وہاں لکشمی دیوی کا مندر تھا۔ ہندو لوگ نہ صرف یہاں آ کر منتیں مانگتے تھے بلکہ پوری ہو جانے پر بھینٹ بھی چڑھایا کرتے تھے۔ دادا بتاتے تھے کہ لکشمی دیوی کو چڑھائی جانے والی بھینٹ انسانوں اور جانوروں کی ہوتی تھی۔ ہندو لکشمی دیوی کو دولت کی دیوی قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس پر یہ دیوی مہربان ہو جائے ان کے دل پھر جاتے ہیں اور وہ پھر ساری عمر دولت سے کھیلتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے تمہارے بھی دن پھرنے والے ہوں اور تمہیں بھی کوئی خزانہ مل جائے۔ بابا شرفو نے اسے یہ بات رازداری سے سنائی تو قاسم چاہتے ہوئے بھی اپنا کہکہا روک نہ سکا۔ یہ سائنسی دور ہے بابا، تم بھی کیسے جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ میری بات کو مذاق مت سمجھو قاسم میاں، میرے دادا کالے علم کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ شیاطین کو خوش کر کے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بابا شرفو نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے ان باتوں پر یقین نہیں بابا، یہ سب ضعیف الاعتقادی کی باتیں ہیں۔ قاسم نے بجھتے ہوئے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن موسم حد سے گرم تھا، چنانچہ قاسم نے رات کو کمرے کی بجائے صحن میں سونے کا پروگرام بنایا اور اپنی چارپائی باہر نکال لی۔ سریا نے اسے بہت منع کیا کہ وہ صحن میں نہ سوئے، پر قاسم نے ایک نہ مانی، جس پر مجبوراً سریا کو بھی باہر سونا پڑا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک سگریٹ پھونکنے کے بعد قاسم نے سریا کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے بار بار شرفو کی بات یاد آ رہی تھی، اس کی آواز کا کھوج لگانے کی کوشش کرو، ممکن ہے کہ تمہاری بھی قسمت کا تالا کھل جائے۔ چنانچہ وہ بستر پر اٹھ کر چہل قدمی کرنے لگا اور پھر ہمت کر کے اس کمرے کے قریب جا پہنچا جس کے نیچے تہخانہ تھا۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اسے کہکہوں کی آواز آج پھر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے غور سے آواز کی سمت اندازہ لگایا تو اسے یقین ہو گیا کہ آواز اسی کمرے سے سنائی دے رہی ہے۔ بھینٹ کے بدلے مال لو۔ قاسم جلدی سے کمرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے اندر؟ بھینٹ کے بدلے مال لو۔ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے قاسم نے سوچا کہ کمرے کے اندر جھانک کر دیکھے اور معلوم کرے کہ یہ کیا اسرار ہے، مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے دل کو مضبوط کر کے بولا، میں تمہیں بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار ہوں، تم میرے لیے مال کا انتظام کرو۔ یہ کہہ کر قاسم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس آیا۔ سریا ابھی تک بے خبر سو رہی تھی، اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ قاسم کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے میز پر پڑی ردی میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لپیٹ کر تعویذ کی شکل اسے دی اور ایک مومی کاغذ میں اسے لپیٹا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ واپس اپنے بستر پر آیا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی شیطانی چال چلنے لگا۔ اس نے سریا کو جگایا۔ کون ہے؟ وہ خڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
گھبراؤ نہیں، میں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں ہاں سب خیریت ہے، قاسم نے اسے تسلی دی اور نقلی تعویذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اسے لے جا کر تہ خانے میں پھینک آؤ۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تعویذ؟ تم نے اس مکان میں اسیب کا خطرہ محسوس کیا تھا نا، اس لیے میں اللہ کے ایک نیک بندے سے یہ تعویذ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسے آدھی رات کے بعد تہ خانے میں پھینکنا ہے، پھر بھوت پریت کبھی بھی دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ قاسم نے اسے کہانی سنائی۔ مجھے ادھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ خود جا کر تعویذ ڈال دیجئے، سریا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بابا جی کا حکم ہے کہ تعویذ وہی عورت ڈالے گی جسے ڈر لگتا ہے، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ سن کر سریا بے دلی سے تیار ہو گئی، پھر دونوں بستر سے اتر کر تہ خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر تہ خانے سے کچھ فاصلے پر قاسم رک کر سریا سے بولا، بابا جی کے حکم کے مطابق تعویذ ڈالتے وقت تمہارے ساتھ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم جلدی سے آگے بڑھ کر تعویذ تہ خانے میں ڈال دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے قریب ہی کھڑا ہوں۔ سریا نے بڑی بے چارگی کے عالم میں قاسم کی طرف دیکھا اور پھر تعویذ ہاتھ میں لیے آگے بڑھی۔ قاسم ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے آخری مرتبہ پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھا اور پھر ٹوٹے ہوئے دروازے سے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ تہ خانے میں پھینکنے ہی والی تھی کہ ایک کربناک چیخ فضا میں گونج کر معدوم ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے سریا کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تہ خانے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ قاسم اب سکتے کے عالم میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اتنا بڑا ہرگز نہیں تھا کہ سریا کو یوں تیزی سے اندر کھینچا جا سکتا۔ یہ سب کچھ نہایت حیران کن اور دل کو دہلا دینے والا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی گمسم وہاں کھڑا رہا، پھر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ اپنے ضمیر کو ملامت کرنے لگا اور تیزی سے ٹارچ اٹھا کر تہ خانے کی طرف بھاگا۔ قاسم کی حالت اس وقت پاگلوں کی جیسی ہو رہی تھی، اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ٹارچ کی روشنی تہ خانے میں ڈالی تو بکھلاہٹ میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس چھوٹے سے تہ خانے میں سریا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ البتہ ٹارچ کی تیز روشنی کسی چمکدار چیز سے ٹکرا کر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک ضرور پیدا کر رہی تھی۔ قاسم نے سنبھل کر غور کیا تو اسے کالی سی دیگ دکھائی دی جس میں سونا چاندی تھا۔ سونے کے اس ذخیرے کو دیکھ کر قاسم کے خاص جاتے رہے۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ لکشمی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سونا دیکھتے ہی سریا کا خیال بھی اس کے ذہن سے دور چلا گیا۔ وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھا اور دیگ میں سے سونے کی اینٹیں نکال کر اپنی خوابگاہ میں منتقل کرنے لگا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ پوری دیگ ختم کر چکا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر اس کے دل میں سریا کی موت کا کوئی غم نہیں رہا تھا۔ لکشمی نے اسے سریا کی بھیڑ کے بدلے بہت بڑا خزانہ دے دیا تھا۔ قاسم رات پر سونا مختلف صندوقوں میں بھرتا رہا۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ سریا سے جان چھوٹنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا خزانہ بھی مل گیا ہے۔ اب اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور وہ مہرو کو بھی اپنا سکے گا۔ اب اسے صرف ایک فکر تھی کہ کہیں سریا کی لاش تہ خانے سے برآمد نہ ہو جائے۔ لیکن جب صبح بیدار ہوا، اس نے تہ خانے کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے فالتو سامان کے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ خالی دیگ بھی غائب تھی۔ یہ سوچ کر قاسم کے دل کو سکون سا ملا کہ لکشمی نے سریا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب قاسم نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد از جلد جگر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر نکل جانا چاہیے جہاں کوئی اس سے سریا کے بارے میں باز پرس نہ کر سکے۔ ویسے بھی سریا یتیم تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے قاسم کو زیادہ فکر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنے کسی معمول میں تبدیلی نہیں کی۔ وہ روزانہ وقت پر دفتر جاتا اور شام کو گھر لوٹ آتا۔ کچھ دن کے بعد اس نے اشرف اور دوسرے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ لاہور جا کر ملازمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ دار نے وہاں اس کی ملازمت کا انتظام کر دیا ہے۔ ساتھ ہی قاسم نے اپنے دفتر والوں کو 1 ماہ کے بعد ملازمت چھوڑنے کا نوٹس بھی دے دیا۔ اگر وہ چاہتا تو فوری طور پر ملازمت چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر اس دوران اسے مہرو کو شادی کے لیے قائل بھی تو کرنا تھا۔
اگلے دن وہ مہرو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مہرو نے قاسم کو اپنی بوڑھی ماں سے ملوایا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد اس نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے مہرو سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ اب میں لاہور جا کر تجارت کروں۔ کیا واقعی؟ وہ چونکی اور پھر اداس سے لہجے میں بولی، کاش ہم دونوں ایک ہو سکتے تو آج ہمیں یوں چھپ چھپ کر نہ ملنا پڑتا۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھول جاؤ مہرو، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ قدرت نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری عورت کی دنیا اجاڑ دوں؟ مہرو کے لہجے میں قرب تھا۔ تمہیں ابھی حالات کا علم نہیں مہرو، جس عورت سے تم ہمدردی جتا رہی ہو وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ قاسم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو مہرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ مگر کہاں؟ جہاں وہ خوش رہ سکتی تھی میں نے اسے آزاد کر دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے طلاق دے دی؟ قاسم کا ہر نیا انکشاف اس کے لیے نیا دھماکہ تھا۔ ہاں، یہی خواہش تھی اس کی، اسی لیے میں یہاں سے دور چلا جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اس نے مہرو کی رضامندی سے اس کی ماں سے مہرو کا خط بھی مانگا۔ باتوں باتوں میں قاسم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اب اس کے پاس سرمائے کی کمی نہیں، اس نے اپنی گاؤں والی جائیداد بیچ دی ہے اور لاہور جا کر کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ مہرو کی ماں بھی اس کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی۔ قاسم کی ذات میں اس وقت کوئی ایسی عجیب سی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے بنیاد بنا کر رشتے سے انکار کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگلے ہی دن مہرو کی ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور پھر ایک ہفتے کے بعد ہی مہرو قاسم کی دلہن بن گئی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی قاسم نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا اور مہرو کو لے کر نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر اس نے سونے چاندی کو نقدی میں تبدیل کرا کے مختلف بینکوں میں محفوظ کرایا اور ایک شاندار مکان میں منتقل ہو کر اپنا کارخانہ لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ کچھ عرصے کے بعد قاسم کا شمار شہر کے بڑے صنعت کاروں میں ہونے لگا۔ اب وہ ایک کروڑ پتی آدمی بن چکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مہرو اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ پھر خدا نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا۔ ان سب آسائشوں میں گھر کر قاسم اپنی پہلی بیوی سریا کو بالکل بھول چکا تھا۔ پھر ایک دن مہرو نے اسے بتایا کہ 2 دن کے بعد ہمارے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے اور ہم یہ دن نہایت ہی شاندار طریقے سے منائیں گے۔ قاسم کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملازمین کو سالگرہ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ بیٹے کی سالگرہ میں صرف ایک دن باقی تھا۔ اس دن قاسم اور مہرو دن بھر خریداری میں مصروف رہے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے قاسم نے اپنے ملازمین کو کل کی تقریب کے بارے میں چند خصوصی ہدایات دی اور سونے کے لیے بستر پر جا لیٹا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دہشت ناک خواب دیکھ کر بیدار ہو گیا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ خواب میں سریا کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور اداسی تھی۔ اس نے بستر کے قریب آ کر قاسم سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ میری زندگی کی بھیٹ آپ کو خوشیاں فراہم کر سکتی ہے تو میں بخوشی آپ پر قربان ہو جاتی، لیکن آپ نے مجھے آزمانے کی کوشش ہی نہ کی اور مجھے لکشمی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ یاد رکھیں، میں تو بے موت ماری گئی، مگر آپ کو بھی اس سودے سے سکون نہیں ملے گا۔ تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ قاسم نے خواب میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو لکشمی کا ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں۔ کیسا پیغام؟ کیا کہا ہے اس نے؟ قاسم نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، سریا نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا اور پھر فوراً ہی قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں ہلکے نیلے رنگ کا بلب ابھی تک روشن تھا۔ قریب ہی مہرو گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ان کا لاڈلا بیٹا سو رہا تھا جس کی کل سالگرہ ہونے والی تھی۔ قاسم تھوڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب محض خواب تھا۔ سریا مر چکی ہے، وہ میری زندگی میں کیوں آنے لگی؟ اگلی صبح قاسم اور مہرو دونوں ہی جلدی بیدار ہو گئے۔ گھر میں سالگرہ کی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔
مہرو بھی ناشتے کے بعد جلدی جلدی ادھورے کام مکمل کروانے لگی۔ شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مہرو اور قاسم مہمانوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ جب تمام مہمان تقریب میں پہنچ گئے تو ہر طرف کہے سنائی دینے لگے۔ ہر شخص کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد تمام مہمان اس بڑی سی میز کے گرد جمع ہو گئے جہاں کافی قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے اور ساتھ ہی سالگرہ کا کیک بھی موجود تھا۔ چند لمحے کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوایا گیا تو سارا ہال ہیپی برتھ ڈے کے شور سے گونج اٹھا۔ سب لوگ جوش و خروش سے بچے کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ اچانک ایک واقعہ پیش ہوا۔ اسی لمحے بچے نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پھر وہ خون کی کے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسے طبی امداد دی جاتی وہ آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ بچے کی موت واقع ہوتے ہی سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مہرو پر تو دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے جگر کے گوشے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور بین کر رہی تھی، جبکہ قاسم پتھر کے کسی بت کی طرح سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے مہرو کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگی۔ قاسم نے مہرو کو ہر بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس دکھایا لیکن اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 3 ماہ تک مہرو اپنے بچے کی جدائی کے جان لیوا قرب میں بستر سے لگی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی حالت اعتدال پر آنے لگی اور ڈاکٹروں نے قاسم کو تسلی دی کہ اب وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ کئی ماہ کے بعد مہرو کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی تو قاسم نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب زندگی کافی حد تک معمول پر آ گئی تھی۔ مہرو نے اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ ادھر قاسم کا کاروبار اس حد تک ترقی کر چکا تھا کہ وہ چیز میں ہار ڈالتا وہ سونا بن جاتی۔ ایک دن قاسم کسی دوسرے شہر کے دورے کے بعد واپس لوٹا تو مہرو کے چہرے پر پھر سے غم کی پرچھائیاں دکھائی دی۔ اس نے مضطرب ہو کر مہرو سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، کوئی خاص بات نہیں۔ سمجھ گیا، تم یقیناً اس وجہ سے اداس ہو کہ میں 3 دن تم سے دور رہا، قاسم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مہرو مسکرا کر خاموش ہو گئی اور پھر چند لمحے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج منا زندہ ہوتا تو ہم اس کی دوسری سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے۔ اس کی بات سن کر قاسم بھی اداس ہو گیا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ کافی دیر سمجھا بجھا کر وہ اسے گھمانے کے لیے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ انہوں نے دن بھر خوب تفریح کی اور پھر رات کا کھانا ہوٹل سے کھا کر واپس گھر لوٹ گئے۔ واپسی پر مہرو کا غم کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے بستر میں گھس گئے۔ قاسم سفر سے واپسی کے باعث بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر گرتے ہی اسے نیند آ گئی۔ لیکن ابھی بمشکل 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ مہرو کے جگانے پر قاسم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر مہرو کے چہرے پر اس وقت ویسے ہی کیفیت تھی جیسے قاسم صبح دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے ویرانی تھی اور وہ یوں ٹکٹکی باندھے قاسم کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اہم بات کہنا چاہتی ہو۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اس پر اختیار نہیں۔ جو کچھ ہوا اسے خدا کی مرضی سمجھ کے قبول کر لو۔ مہرو قاسم کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھے تھی۔ اب اس کے دراز پلکوں کے گوشے آہستہ آہستہ بھیگنے لگے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو، کیا بات ہے؟ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کہیں تم نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ ہاں، مہرو کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے اس خواب میں اپنے منع کو دیکھا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مجھے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ اسے میری ضرورت ہے شاید۔ وہم ہے تمہارا؟ یہ ہمارے بیٹے کی یادیں ہیں جو ہمیں ہر پل تڑپاتی رہتی ہیں۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ اسے مہرو کی حالت دیکھ کر تشویش ہونے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک مرتبہ پھر مہرو کا دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ اس نے مہرو کا معائنہ کیا اور پھر قاسم سے کہنے لگا، معمولی قسم کی گھبراہٹ ہے، میں انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن نکالا اور سرنج میں بھرنے لگا۔ مہرو کی حالت دیکھ کر قاسم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔
وہ مسہری پر لیٹی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، مگر جیسے ہی ڈاکٹر سرنج تیار کر کے مہرو کے بازو پر جھکا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور پاگلوں والے انداز میں چلاتے ہوئے بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، دیکھو سامنے وہ مجھے اشارے کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی اور پھر غصے سے دوبارہ بولی، میرے بیٹے کو سریا نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس ڈائن کو جرت کیسے ہوئی میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو۔ مہرو تڑپ کر مسہری سے نیچے اتر آئی اور دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ قاسم جو کہ سریا کا نام سنتے ہی سٹپٹا سا گیا، خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن بیرونی راہداری میں قدم رکھتے ہی اسے اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا سارا جسم مارے خوف کے پتھر کا ہو گیا، کیونکہ سامنے فرش پر مہرو کی لاش پڑی تھی اور اس کے منہ سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر تیزی سے آگے بڑھ کر مہرو کا معائنہ کرنے لگا، مگر اس کی روح تو جسم کا پنجرہ توڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اس سانحے کے بعد قاسم کی حالت زندہ لاش کی طرح ہو گئی۔ نہ تو وہ اصل معاملے کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے غم کو چھپانا اس کے بس کی بات رہی تھی۔ تیسری رات سریا دوبارہ اس کے خواب میں آئی، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ منا اور مہرو بھی اس کے ساتھ تھے۔ مہرو کی زبان پر مسلسل یہی شکوہ تھا کہ قاسم نے خزانہ ملنے کی اصل حقیقت چھپا کر اس پر اور اپنے بیٹے پر بہت ظلم کیا۔ اس موقع پر سریا نے قاسم سے کہا، آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کے لالچ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اب ساری زندگی آپ کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں ہو پائے گی، لیکن جب بھی آپ زندگی میں کوئی نیا رشتہ یا تعلق بنانے کی کوشش کریں گے تو لکشمی آپ سے نئی بھیٹ ضرور طلب کرے گی۔ اسی لیے سریا، مہرو اور منع کا وجود ہوا میں تحلیل ہوا اور قاسم گہری نیند سے جاگنے کے بعد خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔